टेस्ट होता है, ठीक है। SLE के अंदर मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ रीनल फेलियर है या किडनी डैमेज हो जाती है। और अगर किसी को मेलर रैशेस है, बटरफ्लाई रैशेस, लेकिन उस पेशेंट की अगर हम जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करें वो ठीक हो, उसमें हम ड्रग इंड्यूस SLE के बारे में सोचते हैं। हाइड्रोलाजीन, आइसोनियाजेड, प्रोकेनामाइड, ये वो ड्रग है जो SLE लाइक सिम्टम कराते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम नेक्स्ट डिजीज की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, ठीक है। बहुत कॉमनली क्वेश्चन में आता है। तो लेके 28 years old, a 28 years old male presented to the clinic complaining of pain in the joint, lack of movement, मतलब मूवमेंट सही नहीं कर सकता ज्वाइंट पेन की वजह से, माइल्ड फीवर, burning urination, pain in the joint, lack of movement, mild fever, burning urination, and occasionally means sometimes, occasionally blurring of vision, ठीक है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ओके जी। इस तरह का केस भी बहुत कॉमनली एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पॉइंट आउट करनी है कि द पेशेंट हैजिंग कंप्लेनिंग ऑफ पेन इन द जॉइंट्स, ठीक है। इसका मतलब कि द पेशेंट हैज प्रॉब्लम इन द जॉइंट, तो शायद पेशेंट को आर्थराइटिस हो। इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। तो जब भी फॉर एग्जांपल जॉइंट्स के अंदर पेन हो रही हो, इसका मतलब यह है कि आर्थराइटिस का इशू हो सकता है। दूसरी बात, इसमें पेशेंट को क्या है, फॉर एग्जांपल देयर इज बर्निंग सेंसेशन ऑफ यूरिन। तो बर्निंग सेंसेशन ऑफ यूरिन का मतलब यह है कि कोई यूटीआई हो सकती है, पेशेंट जनाब यूटीआई के साथ आ सकता है, और आखिर में ब्लरिंग ऑफ द विजन है। ये तीन चीजें आप लोगों ने पॉइंट आउट करनी है। एक बर्निंग यूरिनेशन है, इसके साथ वो यूरिनरी पेन, डिस्यूरिया भी बता सकते हैं। बर्निंग यूरिनेशन कैन कॉज डिस्यूरिया मीन पेनफुल यूरिनेशन। अगर पेशेंट यूरिन पास करे और उसको पेन हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्यूरिया। तो पेनफुल यूरिनेशन इज कॉल्ड डिस्यूरिया। और ओकेजनली देयर इज ब्लरिंग ऑफ विजन। ये तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। देखें, ऐसा पेशेंट जिसमें ट्राइएड हो, ट्राइएड इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग, तीन चीजों की कॉम्बिनेशन को हम ट्राइएड कहते हैं। ट्राइएड के अंदर फर्स्ट वन इज इफ द पेशेंट इज हैविंग आर्थराइटिस, नेक्स्ट इज इफ द सेम पेशेंट हैविंग यूरिथ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिथ्रा इज कॉल्ड यूरिथ्राइटिस। आर्थराइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए यूरिथ्रा की, देयर विल बी यूरिथ्राइटिस, और यूरिथ्राइटिस की वजह से द पेशेंट व्हेन पासिंग यूरिन इट विल गिव राइज टू बर्निंग सेंसेशन। तो बर्निंग यूरिनेशन, डिस्यूरिया इज मे बी ड्यू टू यूरिथ्राइटिस। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा इन द आई, इट विल लीड टू कंजक्टिवाइटिस। इस बंदे को जब हम बाहर से देखते हैं एग्जामिनेशन के ऊपर, दीज पेशेंट हैविंग रेड आईज, इन लोगों की जो आईज है वो क्या दिखती है, रेड दिखती है। तो देखे, इसका मतलब ये है, इसको लोग इस तरह भी याद करते हैं, इफ समवन हैज कंजक्टिवाइटिस इन द आई, द पर्सन कैन नॉट सी प्रॉपरली। तो कांट सी, ठीक है, कांट सी। इफ द पर्सन हैजिंग यूरिथ्राइटिस, द पेशेंट कांट पी, ठीक है, वो यूरिनेट नहीं कर पाएगा। द रीजन इज के वाइल यूरिनेशन देयर विल बी पेन, पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग द पेन। और अगर पेशेंट को आर्थराइटिस है, द पेशेंट कैन कांट क्लाइंब अ ट्री,
मतलब یہ فار ایگزامپل اوپر اگر جائے گا فار ایگزامپل یا چلنے پھرنے کے دوران اس کو کیا ہوتا ہے پین ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں. اب کنڈیشن کیریکٹرائز ان وچ دا پیشنٹ ہیونگ کنجکٹیوائٹس یوریتھرائٹس اینڈ آرتھرائٹس, ان تین چیزوں کی کمبینیشن کو سنگل پیشنٹ میں کہتے ہیں اور اس ریٹر سنڈروم. اس کا نام کیا ہے ریٹر سنڈروم. سو ریٹر سنڈروم از کمبینیشن آف تھری تھنگس. تو دیکھیں اس سینیریو کے اندر آپ لوگوں نے فوکس یہ کرنا ہے پیشنٹ کو جوائنٹ پین ہے اور جب پین ہوتا ہے جوائنٹ کی پیشنٹ چل پھر نہیں سکتا اور اس پیشنٹ کی ایگزامینیشن جب ہم کرتے ہیں دا جوائنٹ ول بی لک لائک سولن, وہ سولن ہوگا. اس کو جب ہم ٹچ کرتے ہیں دا پیشنٹ ول ایکسپیرینس پین ان دا جوائنٹ, ان ٹچ دیر ول بی ٹینڈرنیس. تو یہ سارے سمٹم اس لیے ہے کہ دا پیشنٹ ہیز انفلیمیشن آف دا جوائنٹ دیٹ از نون ایز آرتھرائٹس. پھر پیشنٹ جناب جب بھی یورین پاس کرتا ہے اس کو برننگ یورینیشن آتی ہے اور وہ یورین پاس کرنے کے دوران پین بھی محسوس کرتا ہے. دا ریزن از کہ دا پیشنٹ ڈیولپ یوریتھرائٹس اینڈ دا پیشنٹ ہیز بلرنگ آف دا ویژن ود ریڈنس دیٹ از ڈیو ٹو کنجکٹیوائٹس. یہ تین چیزیں اگر پیشنٹ میں ایک ہی دفعہ آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں ریٹر سنڈروم. اور کبھی کبھار کچھ ایگزامینر آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھتے ہیں ریٹر سنڈروم از آلسو نون ایز ریئیکٹیو آرتھرائٹس. اس کا دوسرا نام ہے reactive arthritis. So Reiter syndrome is also known as a reactive arthritis. Clear ہے؟ Okay. Next MCQ لکھے reactive arthritis is associated with which HLA? HLA stand for human leukocyte antigen. یہ کس ایچ ایل اے کے ساتھ ایسوسیٹ ہے؟ میں نے رومٹوائڈ آرتھرائٹس پڑھا تھا کہ نہیں؟ تو رومٹوائڈ آرتھرائٹس کس ایچ ایل اے کے ساتھ تھا؟ ہاں اینی ون؟ رومٹوائڈ آرتھرائٹس کون سے ایچ ایل اے کے ساتھ ایسوسیٹ تھا؟ ایچ ایل اے DR4. وہ کیا تھا DR4. میں نے کہا روم کا مطلب 4 وال ہے. رومٹوائڈ آرتھرائٹس ایچ ایل اے کیا تھا DR4 ہے. لیکن اگر ایگزام میں آ جائے کہ ریٹر سنڈروم میں اگر کوئی جینیٹک پرابلم ہے یہ کون سا ایچ ایل اے ہوتا ہے؟ اٹ از HLA B27. یہ کیا ہوتا ہے HLA B27. تو یہ MCQs بار بار ایگزام میں آتا ہے کہ جن لوگوں میں ہیومن لیوکوسائٹ اینٹیجن B27 پرابلم ہوتا ہے جینیٹیکلی ان لوگوں میں ریئیکٹیو آرتھرائٹس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب HLA یہاں پہ نیچے ایک اور MCQ لکھے کنڈیشن associated with what answer is HLA B27. اب وہ کنڈیشن لکھنے ہے جس میں HLA کون سا مسئلہ ہوتا ہے B27. آ جائے ادھر دیکھیں MCQ سن لے. ہاں بہت کامنلی کوشچن آتا ہے. یہ میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا جو HLA B27 ہے یہ ہر سال کوشچن میں آتا ہے. یہ واحد ایک جینیٹک پرابلم ہے جو ریٹر سنڈروم کے ساتھ آتا ہے. اب اس HLA B27 کے ساتھ مزید اور پرابلم بھی ہو سکتی ہے تو وہ آپ لوگ نوٹ کریں. نمبر 1 از HLA B27 کے اندر آتا ہے سورائٹک آرتھرائٹس. یہ بھی بہت کامن ہے ایگزام میں. سورائٹک آرتھرائٹس کا مطلب کیا ہے؟ انفلیمیشن آف دا جوائنٹ. سورائسس کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ اٹ از اے ڈرمیٹولوجیکل پرابلم. اس کے اندر سلوری فلیکس بنتے ہیں. یہ ہم پڑھیں گے ڈرمیٹولوجی کے اندر. لیکن سورائٹک پیشنٹ کے اندر اگر انفلیمیشن ہو جائے جوائنٹ کی اس کو کیا کہتے ہیں سورائٹک آرتھرائٹس. تو اس میں سکن کا مسئلہ ہوگا اور جوائنٹ کا مسئلہ ہوگا. دوسرا لکھے انکائلوزنگ اسپونڈلائٹس. یہ بھی بہت کامن کوشچن آتا ہے. ٹھیک ہے. انکائلوزنگ اسپونڈلائٹس اٹ از دا پرابلم دیٹ مینلی افیکٹ ورٹیبراس. یہ کس میں ہوتی ہے؟ ورٹیبراس میں. اور لو بیک پین کراتا ہے. یہاں پہ نیچے ہمارے ورٹیبرا میں ایک ایلیم ہے اور ایک سیکرم ہے. تو یہ ایلیو سیکرل جوائنٹ انوالو کرتا ہے. آن دا بیک سائڈ آف دا چیسٹ اٹ انوالو ایلیو سیکرل جوائنٹ. یہ کس جوائنٹ کا مسئلہ کراتا ہے؟ ایلیو سیکرل جوائنٹ. اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے ہسٹری میں پیشنٹ آئے گا دا پیشنٹ ول سے دیٹ I have low back pain. LBP stand for low back pain. اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جب کسی چیز کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم صحیح طریقے سے بینڈ نہیں ہو پاتے کیونکہ سیکرو ایلیک جوائنٹ کا مطلب یہ ہے it is present on the back side.
اور جب ہم کوئی چیز اٹھاتے ہیں یا اس طرح موو کرتے ہیں تو باڈی کی بینڈنگ میں کس جوائنٹ کا کام ہوتا ہے؟ ایلیوسیکرل یا سیکرو ایلیک جوائنٹ کا. ٹھیک ہے, دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. ایلیوسیکرل یا سیکرو ایلیک جوائنٹ اٹ ہیلپ ان دی بینڈنگ آف دا باڈی. اگر یہ انفلیمڈ ہے, اس کی انفلیمیشن ہو چکی ہے تو یہ اسٹیف ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اسٹیف ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے, پھر یہ لوگ نیچے بینڈ نہیں ہو سکتے. Those people who cannot bend their lower limb because of iliosacral joint stiffness, that is called ankylosing spondylitis. Clear ہے؟ تو یہ کوشچن آپ لوگوں کو آنا چاہیے. اور اس کے انویسٹیگیشن آف چوائس اگر آج ایگزام میں کہ what is the investigation of choice clinically, answer is MRI. MRI of the back. اس میں ہم میگنیٹک ریزوننس امیجنگ کرتے ہیں. MRI آپ کو بتاتا ہے کہ ایلیوسیکرل جوائنٹ کی انفلیمیشن کتنی شدت میں ہوئی ہے, کتنی ڈگری میں ہوئی ہے. وہ ڈگری آف کیا بتائے گا؟ سیویریٹی بتائے گا ایم آر آئی. ایکس رے آپ کو بتا سکتا ہے کہ ایلیوسیکرل جوائنٹ انفلیمڈ ہے, لیکن ایم آر آئی یہ بھی بتائے گا کہ کتنی ڈگری تک انفلیمڈ ہے, اس کی شدت کتنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوشچن NLE میں یاد رکھے. انویسٹیگیشن آف چوائس فار دا ڈائگنوسس آف انکائلوزنگ اسپانڈلائٹس, دیٹ از کالڈ ایم آر آئی. ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اور آخر میں لکھے اس کے ساتھ آئی بی ڈی. آئی بی ڈی ہم پڑھیں گے آگے جے ٹی کے اندر. اٹ از کالڈ انفلیمیٹری باول ڈیزیز. آئی بی ڈی مین انفلیمیٹری باول ڈیزیز. اس میں دو کنڈیشن آتی ہے, کرون ڈیزیز, السریٹیو کولائٹس. تو آئی بی ڈی ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے. اور آخر میں لکھے ریئیکٹیو آرتھرائٹس. ریئیکٹیو آرتھرائٹس. تو دیکھیں آپ لوگ صرف اس کو سمپل رکھیں. یہ چار چیزیں یہ ایگزام میں, اس سے آپ لوگ یقین کریں کہ ان میں سے ایک MCQ کوشچن آئے گا. اب میں بتانے لگا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیں اگر ایگزامینر نے کوئی ایسا کوشچن دیا ہے پیپر کے اندر جس میں پیشنٹ کو 3 مسئلے ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ اس کو پرابلم ہوگا کہاں پہ؟ جوائنٹ میں, نمبر 1. دوسری پرابلم اس کو یورین کا ہوگا, مطلب اس کو کوئی برننگ یورینیشن ہوگی, یا جب وہ یورین پاس کرے گا تو اس میں پین ہوگا, پینفل یورینیشن از کالڈ ڈسیوریا. تو یورینیشن کا ایشو ہوگا, اور ساتھ میں اس کو بلرنگ آف کیا ہوگا؟ ویژن ہوگا. تو 3 چیزیں ہیں, جوائنٹ کا مسئلہ ہے, پھر یو ٹی آئی کا مسئلہ ہے, یورین کا مسئلہ ہے, اور آخر میں آئی کا مسئلہ ہے. تو جوائنٹ کا مسئلہ تو اس لیے ہے کہ اس پیشنٹ میں انفلیمیشن ہوئی ہے جوائنٹ کی, دیٹ از کالڈ آرتھرائٹس. برننگ یورینیشن اس لیے ہے کہ یوریترا کی انفلیمیشن ہوئی ہے, دیٹ از کالڈ یوریترائٹس. اور آخر میں بلرنگ آف دا ویژن اس لیے ہے کہ اس کی انفلیمیشن ہوئی ہے کنجکٹائیوا کی, دیٹ از کالڈ کنجکٹیوائٹس. ان 3 چیزوں کی کمبینیشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریٹر سنڈروم. اس کو ریٹر سنڈروم بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم ریئیکٹیو آرتھرائٹس بھی کہتے ہیں. اگر جینیٹک MCQs آ جائے, ان لوگوں میں جینیٹیکلی کون سا HLA پازیٹیو ہوتا ہے؟ B27. لیکن اگر ایگزام میں آ جائے ا پیشنٹ از ڈائگنوز فار وچ کنڈیشن؟ سورائٹک آرتھرائٹس. اس میں P سائلنٹ ہے, سورائٹک آرتھرائٹس. تو سورائٹک آرتھرائٹس میں بھی کون سا HLA ہوتا ہے؟ B27. انکائلوزنگ اسپانڈلائٹس پیشنٹ جس کی لو بیک پین ہوتی ہے اور اس جوائنٹ کی اسٹفنس ہوتی ہے, MRI پہ ڈائگنوز ہوتا ہے, اس کنڈیشن میں بھی HLA کون سا ہوتا ہے؟ B27. اس میں بھی B27 اور اس میں بھی B27. تو HLA B27 کے ساتھ کتنی ڈیزیز آ سکتی ہے؟ 4. ویری امپورٹنٹ. سورائٹک آرتھرائٹس, انکائلوزنگ اسپانڈلائٹس, IBD انفلیمیٹری باول ڈیزیز, اور آخر میں کیا ہے؟ ریئیکٹیو آرتھرائٹس ہے. ان سب کو آپ لوگ یاد رکھیں ایک نیمونک پہ, دیٹ از کالڈ پیئر ٹیکنیک. پیئر یاد رکھے. تو پیئر کے اندر P فار سورائٹک آرتھرائٹس, اس میں P آتا ہے, A فار انکائلوزنگ اسپانڈلائٹس, I فار IBD, اور R فار ریئیکٹیو آرتھرائٹس. یہ پیئر 4 ڈیزیز ہے, اور ان چاروں ڈیزیز کے اندر اگر کوئی جینیٹک پرابلم ہو سکتی ہے تو وہ کون سا ہے؟ HLA B27 ہے. کلیئر ہے؟ یہ اس کے جناب موسٹ کامنلی امپورٹنٹ MCQ کوشچن تھے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کی طرف جاتے ہیں. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ آلسو ان دا ایگزام. ٹھیک ہے, کہ لکھیں کلینکل کیس لکھیں. A 26-year-old female presented complaining of inability to open the eyes
properly proximal muscle weakness, which is usually worsened during the evening time اور end of the day بھی کہہ سکتے ہیں, end of the day. most likely diagnosis. یہ سمپل سوال ہے لیکن اس کا امپورٹنس بہت زیادہ ہے ایگزام میں, ٹھیک ہے, کہ 26-year-old female presented complaining of inability to open the eye properly. وہ یہ کمپلینٹ کرتی ہے کہ جب وہ صبح سویرے اٹھتی ہے تو وہ آنکھیں صحیح طریقے سے کھول نہیں پاتی, آنکھیں کھولنے کے دوران اس کو ڈیفیکلٹی محسوس ہوتی ہے. دیکھیں ہم ریپیٹڈ آنکھوں کو اوپن اینڈ آف کلوز کرتے ہیں, یہ جو آنکھوں کی اوپننگ اور کلوزنگ ہے اس پہ ہم ایک فورس لگاتے ہیں. آئی کا اوپن کرنا اٹ از ایکٹیو پروسیس, یہاں پہ آئی لڈ میں مسلس ہے, اگر وہ مسل خراب ہو جائے تو پھر آنکھوں کو ہم اوپن نہیں کر پاتے. اس کا مطلب اس فیمیل کے اندر سب سے امپورٹنٹ مسئلہ کس چیز کا ہے؟ انیبلٹی ٹو اوپن دی آئیز, آئیز اوپن کرنے کا ایشو ہے. دوسری بہت امپورٹنٹ کلو اس کے اندر یہ ہے کہ دیر از پروکسیمل مسل ویکنیس, اس کی لوور لم کی مسل کیا ہے؟ ویک ہے, یا اپر لم کی مسل ویک ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں کہ اپنا آفس ورک کرتے ہیں یا کھیلتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن یہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں ڈیورنگ دا ایوننگ ٹائم یا اینڈ آف دا ڈے. ایسا مسل ویکنیس جس کی سیویریٹی بڑھ جائے کس ٹائم پہ؟ اینڈ آف دا ڈے, ایوننگ پہ. دس مسکولر ویکنیس از نون ایز مائسٹینیا گریوس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مائسٹینیا گریوس. تو یہ مائسٹینیا گریوس ڈیزیز ہے, یہ نام سنا ہے, دیٹ از کالڈ مائسٹینیا گریوس. مائسٹینیا گریوس از اے مسکولر پرابلم, اس کے اندر مسل کیا ہوتی ہے؟ ویکنیس ہوتی ہے. لیکن مائسٹینیا گریوس کے اندر جو مسل ویکنیس ہے یہ یوزولی کب ہوتی ہے؟ اینڈ آف دا ڈے پہ ہوتی ہے. کلیئر ہے؟ اب میں آپ لوگوں کو یہاں پہ اس کا ایک کنسیپٹ بتانے لگا ہوں. کس کا کنسیپٹ کیا ہے؟ مائسٹینیا گریوس کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ کنسیپٹ پتا ہونا چاہیے. دس کنسیپٹ